बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन व क़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक गुफ्तगू सुनी मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब की कि दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और उन्हें और उनके तालिब इल्मों को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर जो मसाइब हुए उन्हें समझें और उनके फ़ज़ाइल से आशना हों। इंडिया में वसीम रिज़वी ने जो कुरान की 26 आयात के बारे में कहा उसकी मज़म्मत सबसे पहले उलमाए तशय्युअ ने की, लेकिन अब्दुल अज़ीज़ साहब ने उसको बेस बनाकर शियों पर एक हमला किया। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम अहले सुन्नत पर हमला करें और ये कहें कि सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन क्योंकि सुन्नी हैं, इसका मतलब है सुन्नी तहरीफ कुरान के कायल हैं। अब ये जो रविश उलमा अहले सुन्नत की कि शियों पर तोहमत लगाते हैं, तो ये हमारे लिए अखलाक़ी और इल्मी एतबार से बिल्कुल सही है कि हम भी कुतुब अहले सुन्नत से उन रिवायात को बयान करें कि जहाँ पर तहरीफ का ज़िक्र हुआ, लेकिन ये बताते हुए कि जो रिवायात हमारे यहाँ हैं वो भी ज़ईफ़ हैं और काबिल एतबार नहीं, और जो उनके यहाँ हैं वो भी ज़ईफ़ हैं और काबिल एतबार नहीं, लेकिन इस वजह से दिखाई जाएं ताकि उन्हें और उनके अवाम को ये बताया जाए कि अगर इस मौजू की एक रिवायत शियों में है तो उसके मुकाबले में 10 अहले सुन्नत में है। क़िबला मौसूफ़ ने बड़े आराम से कह दिया कि शियों को अब्दुल्ला इब्न सबा ने बनाया, तो हमारे यहाँ तो अब्दुल्ला इब्न सबा मलून की रिवायात नहीं, हम फॉलो नहीं करते, गो कि आपके यहाँ काबुल अहबार यहूदी और तमीम दारी की बहुत रिवायात हैं। और आज हम देखते हैं कि शिया चाहे ईरान के हों और चाहे शाम के हों चाहे लुबनान के हों, वो तो ज़ायनिस्ट के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, लेकिन आप खुद और आपके तमाम देवबंदी खुसूसन और फिर अहले हदीस और सल्फ़ी, एक आदमी भी क़िबले अव्वल की बात नहीं कर रहा। अगर वाक़न आप जिहाद के कायल हैं तो कम से कम क़िबले अव्वल के लिए बात करें और नसीहत करें अरब हुक्मरानों को कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश न करें। और हमें मालूम है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों का तमाम दारो मदार फंड्स का इन अरब गद्दार बादशाहों पर डिपेंड करता है। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि शियों की किताबें नहीं मिलती, छुपाते हैं, तो बताते चलें कि एक ऐप है, उसका नाम है आई शिया बुक। इसमें हज़ारों किताबें हैं और अगर वेबसाइट पे जाएं तो बहुत सारी वेबसाइट हैं कि जहां पर किताबें मौजूद हैं। पता नहीं कि आप कहां ढूंढते हैं और आपको नहीं मिलती। तहरीफ के हवाले से हम बताते चलें कि शियों में अगर तहरीफ से रिलेटेड एक रिवायत है तो उसके मुकाबले में अहले सुन्नत की 10 मिलेंगी आपको। हमारे उलमा आमतौर पे खामोश रहते थे, कहीं ऐसा ना हो कि इस मौजू को डिस्कस करें और ये मौजू गैर मुस्लिमों के हाथ में जाए, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। कुतुब अहले सुन्नत इंटरनेट पे रसूल और तालीमात इस्लाम का मजाक बनाने के लिए काफ़ी हैं। लिहाजा सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि प्रोपेगेंडा के जो उलमा अहले सुन्नत हमेशा से करते चले आए कि शियों का कुरान बकरी खा गई, तो हम बताते चलें कि ऐसी हमारे यहाँ कोई रिवायत नहीं है, और अगर है तो ला के दिखाएं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये रिवायत हज़रत आयशा की है उस वक्त के जब उन्होंने एक ऐसा फतवा दिया कि जिससे आलम इस्लाम में एक ज़लज़ला आ गया कि बड़ी उम्र के अफराद को दूध पिलाकर महरम बनाया जा सकता है। और जब उनसे सवाल किया गया कि ये कहाँ है, तो आपने फरमाया, यानी जनाब आयशा ने कहा कि ये मेरे कुरान में था और कुरान मेरे बिस्तर के नीचे था। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो एक बकरी आई और वो कुरान का कुछ हिस्सा खा गई। तो सबसे पहले आपके सामने है सुनन इब्न माजा, जिल्द नंबर 2, तर्जुमा है मौलाना मोहम्मद कासिम अमीन साहब का, और सफ़ा नंबर है 51 और रिवायत नंबर है 1944। उर्दू का तर्जुमा आपके सामने हम बयान कर देते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रजम की आयत
اور بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلانے کی آیت نازل ہوئی اور میرے تخت تلے تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور ہم آپ کی وفات کی وجہ سے مشغول ہوئے تو ایک بکری اندر آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ بس یاد رکھیں کہ اس میں جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ تلاوت ہو گئی تھی، تو یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے، اور یہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کر محرم بنانے کا حکم حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیا۔ پس آیت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میرے قرآن میں موجود تھی، اور اب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بکری کھا گئی حضرت عائشہ کی یہ آیت۔ تو کیا قرآن کو منسوخ کر دیا بکری نے، اور وہ بھی حضرت عائشہ کی بکری نے؟ کیا ہم نے اس بیس پر کبھی آپ کو کافر کہا؟ نہیں کہا۔ ہم واضح کہتے ہیں کہ یہ ساری روایات جو شیعہ سنی میں ہیں یہ ضعیف ہیں، لیکن اگر ہم آپ کے بارے میں کہتے ہیں تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک ہے، آپ کے یہاں اس موضوع کی 10 روایات ہیں۔ اب آپ نے دوسرا موضوع ڈسکس کیا کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ خود دیکھنا چاہیں تو محمد حسین طباطبائی لکھیں تو ایک بچے کی ویڈیوز آ جائیں گی کہ جو 5 سال میں اس نے پورا قرآن مجید حفظ کیا، اور ایسا کیا کہ اس روش پر کوئی بھی اہل سنت میں حافظ نہیں ہے۔ اول صفحه چیه؟ آمنت. صفحه بعد چیه؟ ام اتخذوا. صفحه بعد چیه؟ وهو الذي خلق صفحه الليل. بعد چیه؟ قل انما غزاكم. صفحه بعد چیه؟ قالوا فاتوا ونوحا. ما شاء الله. اور اگر آپ پاکستان میں دیکھنا چاہیں تو مدرسے جمران کے بچے ٹی وی پر کئی دفعہ آ چکے ہیں، اور وہ ایسے حافظ ہیں کہ آپ کے ہاں ویسا ایک بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 505 بیٹا، پہلی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 505، سورہ احقاف، آیت نمبر 21 سے لے کے 28 تک۔ ٹوٹل آیتیں 8 ہیں، سینٹرل آیت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ لیکن دیکھتے یہ ہیں کیا اصحاب میں حافظ تھے یا نہیں تھے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم کتاب پیش کرتے ہیں الجامع لاحکام القرآن، کہ جو مشہور ہے تفسیر قرطبی کے نام سے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 69۔ تو آپ کے سامنے جو نیلے رنگ سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں۔ قال عبداللہ ابن مسعود ان صعب علینا حفظ القرآن وسهل علینا العمل به وَإِنَّ مَن بَعْدَنَا يَسْهَلُ عَلَيْهِمْ حِفْظُ الْقُرْآنِ وَيَسْعَبُ عَلَيْهِمُ الْأَمَلُ بِهِ۔ اور دوسری روایت ہے عن ابن عمر قال كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذا الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها ورزق الأمل بالقرآن وَإِنَّ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ مِنْهُمُ الصَّبِيُّ وَالْأَعْجَمِيُّ وَلَا يُرْزَقُونَ الْأَمَلَ بِهِ۔ اب اس کا کیا ترجمہ ہے؟ تو آپ کے سامنے آپ ہی کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں۔ الجامع لاحکام القرآن، کہ جو مشہور ہے تفسیر قرطبی کے نام سے، اور صفحہ نمبر ہے 66۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہم پر قرآن کے الفاظ حفظ کرنا مشکل تھا، اور ہم پر اس پر عمل کرنا آسان تھا، اور ہمارے بعد والوں پر قرآن کا حفظ کرنا آسان اور اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ یعنی یہاں پر کوئی تعریف بیان نہیں کی جا رہی، اور وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل تھا۔ اور اگر حفظ کرتے تھے اصحاب تو کتنا حفظ کرتے تھے؟ اگلی ہی لائن میں حضرت ابن عمر سے روایت کیا، فرمایا
اس امت کی ابتدا میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی فاضل قرآن سے ایک سورت وغیرہ یاد کرتا تھا اور انہیں قرآن پر عمل بخشا گیا تھا، اور اس امت کے آخر ان میں بچے، بوڑھے اور اندھے قرآن پڑھیں گے اور انہیں عمل کی توفیق نہ ہوگی۔ تو آپ جو آخر امت ہیں، آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے، عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ ان اصحاب میں سے جو فاضل تھے وہ ایک سورہ یا اس کے آس پاس کچھ یاد کر لیتے تھے۔ یہاں پر انہوں نے اندھا کہا ہے، لیکن عربی میں اعجمی ہے، لہٰذا دو نسخے ہیں، بعض جگہ اعمى ہے اور بعض جگہ اعجمی ہے، تو یہ نسخوں کا مسئلہ ہے۔ تو وہاں پر یہ ہے کہ بچے بھی پڑھیں گے اور اعجمی بھی پڑھیں گے، لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ یہاں پر کیا ہے کہ بچے پڑھیں گے، بوڑھے پڑھیں گے اور اندھے پڑھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خود حضرت عمر نے کتنے دن میں سورہ بقرہ کو یاد کیا۔ تو اب آپ کے سامنے ایک روایت کہ جو ابن عمر سے نقل ہوئی، تعلم عمر البقرة في 12 سنة فلما ختمها نحر جزورا، اور دوسری روایت ہے ان عمر بن خطاب حفظ البقرة في 12 سنة فلما حفظها نحر جزورا شکرا للہ۔ اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے خود آپ ہی کتاب سے بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی، جب اسے ختم کیا تو ایک اونٹ، یہاں ذبح لکھا ہے، ایک اونٹ نہر کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے سورہ بقرہ 10 سے زائد سالوں میں یاد کی، پھر جب حفظ کر لی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک اونٹ ذبح کیا۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شیعہ عالم حفظ نہ کر سکے تو کوئی اس میں عیب نہیں ہے۔ اس زمانے میں اصحاب ایک سورہ یا اس کے آس پاس یاد کرتے تھے، اور حضرت عمر نے بھی 12 سال سورہ بقرہ کو سیکھنے میں اور 10 سال سے زیادہ سورہ بقرہ کو یاد کرنے میں لگا دیے۔ بالآخر وہ انسان تھے، ہر آدمی کا حافظہ الگ ہوتا ہے۔ تو اصحاب کے درمیان 1,24,000 میں سے بعض علماء اہل سنت کے بقول 110 کے قریب کل قرآن کے حافظ تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصحاب حافظ تھے، تو ابن عمر نے واضح کر دیا ایک سورے یا اس سے کچھ زیادہ کے حافظ ہوتے تھے۔ اب آپ نے ذکر کیا ہے قرآن میں 6,666 آیتیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس قرآن میں 6,236 آیتیں ہیں۔ یہی جملہ اگر ہم کہہ دیتے تو آپ قیامت ڈھا دیتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی اتنے ہی بہترین قاری ہیں؟ کیا آپ بھی اتنے ہی بہترین حافظ ہیں کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ مکے میں ہمارے یہاں ایسے ہوتے ہیں؟ تو ان کا تو کام قرات ہے۔ کیا مفتی تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب یا مثال کے طور پر زاہد الراشدی صاحب بھی ایسے ہی حافظ ہیں، ایسے ہی قاری ہیں؟ نہیں، ہر آدمی کی فیلڈ الگ ہوتی ہے۔ تو یہ جو مغالطے ہیں یہ علم دنیا میں نہیں چلتے۔ اب یہ جو آپ نے کہا کہ شیعہ جہاد سے بھاگتے ہیں اور کبھی جہاد نہیں کرتے، تو یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم تو اس امام کو مانتے ہیں کہ جو کرار غیر فرار تھے، ہم فراریوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات واضح کرتے چلیں کہ کوئی بھی شیعہ بچوں کا قاعدہ آپ اٹھا لیں تو وہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس کے بعد جو چھٹی چیز بیان ہوتی ہے وہ جہاد ہے۔ البتہ جہاد کے معنی ہے اپنا دفاع کرنا، نہ کہ وہ جہاد کے جو طالبان نے کیا یا القاعدہ نے کیا یا بوکو حرام نے کیا یا IS نے کیا، یا وہ جہاد کے جو آپ نے کیا کہ اپنے مدرسے کی بچیوں کو نکلنے بھی نہیں دیا اور ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا۔ اب یہاں پر علمی گفتگو میں یہ مناسب تو نہیں۔ آپ کا جہاد بھی ہم نے دیکھا کہ جب آپ برقع پہن کے نکل رہے تھے، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اس کی دلیل ہوگی، یہ آپ کو حق ہے۔ کشمیر میں جہاد میں شیعہ آگے ہیں، یعنی وہاں کے دفاع میں۔ فلسطین کو اگر کسی کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو وہ ہمارے ہی علماء اور ہمارے ہی مراجع ہیں۔ بیت المقدس کے لیے اور قبلہ اول کے لیے اگر کسی نے یوم القدس کا اعلان کیا تو وہ ہمارا ہی عالم اور مرجع یعنی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آج بھی اگر کسی نے اپنی ملک کی اقتصادیات کو بھی داؤ پہ لگا دیا تو وہ ایران ہی ہے، کس کے لیے؟ قبلہ اول کے لیے اور فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے۔ اور آج بھی اگر انہیں کوئی سپورٹ کرتا ہے تو وہ شیعہ ہی ہیں،
چاہے وہ لبنان کے ہوں، چاہے وہ ایران کے ہوں، چاہے وہ شام کے ہوں۔ کل جب یاسر عرفات کے لیے مشکلات تھیں تو آیت اللہ موسیٰ صدر اور ان کی عمل ملیشیا نے سپورٹ کیا تھا۔ کل جب اردن میں ضیاء الحق نے جا کے فلسطین کے اہل سنت کو مارا تھا تو انہی فلسطینی اہل سنت کے لیے اگر لبنان کی سرحدیں کسی نے کھلوائیں تھیں تو وہ آیت اللہ موسیٰ صدر تھے۔ ان اہل سنت فلسطین کے لیے جب وہاں کے عیسائیوں نے مخالفت کی اور فلسطینی اہل سنت پہ حملہ کرتے تھے فلائنگسٹ، تو ان اہل سنت فلسطینیوں کے لیے اگر کوئی دفاع کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو وہ آیت اللہ موسیٰ صدر اور ان کی عمل ملیشیا تھی کہ جو فلائنگسٹ سے مقابلہ کرتی تھی فلسطینی اہل سنت کو بچانے کے لیے۔ انہیں فلسطینی اہل سنت کو بچانے کے لیے حافظ الاسد آگے بڑھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، آج بھی قبلہ اول کے لیے آپ سب خاموش ہیں۔ ہم آپ سے مخصوصاً پوچھتے ہیں اور مفتی تقی عثمانی اور رفیع عثمانی صاحب اور زاہد الراشدی صاحب اور دیگر افراد سے کہ آپ کھل کے قبلہ اول کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں کہہ سکتے تو اسلامی ممالک میں جہاد کے نام پر دہشت گردی نہ کریں، لوگوں کے قتل عام کے بازار کو گرم نہ کریں۔ پرچم اسلام جہاد کے ذریعے سے یعنی عزت اور وقار کے ذریعے سے بلند ہوتا ہے، قتل عام کے ذریعے، دہشت گردیوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ وہ جہاد کہ جو طالبان نے یا القاعدہ نے یا سبات میں آپ لوگوں نے کیا پاکستان کے فوجیوں کے سروں سے فٹ بال کھیل کے، ہاں وہ جہاد ہمارے یہاں نہیں ہے۔ وہ جہاد کہ جو آپ نے مدرسے سے فائرنگ کر کے فوجیوں کے خلاف کیا، وہ جہاد بھی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے مدرسے کے طالب علموں کو اور طالبات کو توفیق عطا فرمائے صرف یہ سمجھنے کی کہ کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی شہادت کے بعد ان کی آل کے ساتھ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔